बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1442 हिजरी और साल 2021 के हज बैतुल्ला की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ यौम अरफा की पाकीज़ा घड़ियों में ARYQ TV पर दाता की नगरी लाहौर से आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हरमैन शरीफैन में 9 ज़ुल्हज का मुबारक यौम है। आज का पुरनूर और मुबारक यौम यौम अरफा कहलाता है। आज का दिन हज का रुकन आज़म है। मुंतखब तादाद में आज फर्जंदान तौहीद अराफात के तारीखी मैदान में अपनी बंदगी का नजराना पेश करने के लिए अपने करीम परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हैं। यौम अरफा की मुबारक सातों में आज हर तरफ रब्बे करीम की खास नेमतों के खास दस्तरखान बिछा दिए गए हैं। एहसान व करम और जूद व सखा के इस रब्बानी दस्तरखान पर आज ढेरों नेमतें फर्जंदान तौहीद के लिए पेश कर दी गई हैं। बख्शिश, मग़फ़िरत, नजात, इस्तिकामत, रहमत, करम, फजल, इनायत, नवाजिश, रिफ़त, राफ़त और दर्द दिल जैसी ढेरों नेमतें आज इस रब्बानी दस्तरखान पर अल्लाह के बंदों के लिए मौजूद है। नाज़रीन, आज का दिन रब्बे करीम की ख़ास मारिफत का दिन है। आज का दिन ख़ास मोहब्बत का दिन है। आज आलमीन के रब ने अपने ख़ास बंदों को अपने घर बुलाकर अपनी मोहब्बत और ताअत की ख़ास नेमत से नवाजा है। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास पहचान का दिन है। आज का दिन अब्दो माबूद और खालिक व मखलूक के दरमियान गहरे राबते और ताल्लुक का दिन है। आज का दिन नुसरत इलाही के नुज़ूल का दिन है। आज का दिन माबूद बरहक के हरीम कुर्ब में दाखिले का दिन है। आज का दिन अल्लाह की रहमत तक आसान रसाई का दिन है। आज का दिन कबूलियत आमा का दिन है। आज हज के मुबारक और आशिकाना सफ़र में इश्क व मोहब्बत और इताअत के सबसे बड़े अमली मुजाहिरे का दिन है। अल मुख्तसर आज मुकम्मल खुद सपुर्दगी का दिन है और अल्लाह से अल्लाह को मांगने का दिन है। मुकर्रम नाजरीन, आज के अजीम और रिफ़त माब यौम की फजीलतें क्या हैं, इसकी बरकतें क्या हैं, इसकी रहमतें क्या हैं और रिफ़त और राफ़त का क्या माहौल है आज हरमैन के इस मुबारक खित्ते में, ये हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू के दौरान अपने मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर से जानेंगे। आज की पाकीज़ा घड़ियों में बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है दाएं हाथ पे अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर, तालीम, ताल्लुम, तदरीस और दर्स से आपका ताल्लुक़ है। तवील अरसे से ARYQ TV पर दीन बतीन की खिदमत में मशगूल, पूरी दुनिया में इज़्ज़त पाने वाले उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब क़िबला, आज की मुबारक घड़ियों में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है ARYQ TV के एंकर पर्सन, हमारे बरादर मोहतरम जो दीन मतीन की बहुत खूबसूरती से तबलीग भी फरमाते हैं और हमारे कम दोस्तों को पता है कि ये बाकायदा आलिम दीन भी है और बड़ी खूबसूरती से अकीदत से अपने हिस्से की नौकरी पेश करने का शरफ पाते हैं। मेरी मुराद अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। कारी साहब, आपका भी खैर मकदम खुश आमदीद आज की मुबारक ट्रांसमिशन। दर्स व तदरीस और तालीम व ताल्लुम की दुनिया का एक और बड़ा ज़ीवकार नाम जामिया पंजाब के शोबा उलूम इस्लामिया के ज़ी कद्र उस्ताद हमारे इंतहाई मुक़्तदर और मोहतरम स्कॉलर जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहब, आपका भी खैर मकदम आज की पुरनूर घड़ियों में। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के अजीम सनाख़ार रसूल फैसलाबाद की मरदम खेज सरजमीन से हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान जनाब अलहाज प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, खैर मकदम जनाब, बहुत शुक्रिया। और इनकी टीम के अरकान मोहम्मद अकील, अली रज़ा और मोहम्मद शाहज़ेब नौकरी के सफ़र में रूफ़ी साहब के साथ हैं। आइए आगाज़ करते हैं हम्द बारी ताला से। आज के दिन की ख़ास निस्बत से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के लग़्मों से आगाज़ करते हुए हम्द बारी ताला का नजराना रूफ़ी साहब पेश करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللہ اکبر. دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے ہو ورد میں جیسے عرض و سما لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ یوں سویا بخت جگایا ہے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے کیسے ہو تیرا شکر ادا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ رحمت کا سر پہ سایہ ہو جب آخری وقت خدایا ہو جب آخری وقت خدایا ہو آؤں میں خوشی سے کہتا ہوا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ ماشاءاللہ روفی صاحب بہت شکریہ جناب. کیا کہنے. بہت خوبصورت آپ نے پیش فرمایا روفی صاحب. سلامت رہیے. یوم عرفہ کی آج کی خصوصی ٹرانسمیشن بہت خوبصورتی سے آغاز ہو چکا. ہمیں آج کے دن کی اہمیت فضیلت اور برکت کو سمجھنا ہے اپنے معزز اسکالرز کی مدد سے, ان کی مہربانی سے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے. مفتی صاحب قبلہ,
حسب روایت اور حسب معمول آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت سب سے پہلے آج کے عنوان کی فضیلت کو ہم سمجھنا چاہیں گے تو یوم عرفہ کی فضیلت، برکت، اس کی اہمیت، اس پر آپ روشنی ڈالیے، اس پہ کچھ ارشاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج حرمین طیبین کی مقدس اور پاکیزہ سرزمین پر 9 ذی الحج شریف یعنی عرفہ کا دن ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہاں یہاں 8 ذی الحج شریف ہے جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، بالکل صحیح۔ اور یوم عرفہ 9 ذی الحج شریف کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اور اس دن کی عظمت اور فضیلت کا عالم یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضل الرسل ہستی نے آج کے دن کو تمام ایام سے افضل قرار دیا ہے، اللہم صلی اللہ تمام ایام سے، ایون کہ جمعہ کے دن سے بھی، پیر کے دن سے بھی، اللہ اکبر، ہر دن سے آج کا دن افضل ہے۔ دوسری حدیث شریف میں جو کہا گیا ہے کہ الجمعۃ سید الایام، جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے، لیکن آج کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی افضلیت کی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اس دن کی 2 مقام پر قسم ارشاد فرمائی ہے، اللہ، یعنی شاید ہی کوئی اور ایسی چیز ہو۔ 2 مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، بالکل صحیح۔ مجھے شاہد کی قسم ہے، مشہود کی قسم ہے۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، ہائے ہائے، مجھے جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے، اور وتر سے مراد یہاں عرفہ کا دن ہے۔ اللہ، اور آج کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ الستُ بربکم اور قالوا بلا، ہائے، یہ جو میثاق ہوا تھا وہ بھی آج کے دن ہوا تھا۔ یعنی روز اور ازل کے اس وعدے کی تکمیل کا دن ہے۔ ہاں، ایک تو وہ وعدہ ہی اس دن ہوا تھا، اللہ اکبر، وہ عہد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے وہ عہد لیا ہی اس دن تھا۔ ہائے ہائے، اور پھر تکمیل آپ نے لفظ بولا تو بڑا اچھا مجھے کیوں دے دیا ہے۔ بسم اللہ۔ اس کی آج کے دن پر، آج کے دن کے اندر دین اسلام کی امت مسلمہ پر تکمیل کر دی گئی ہے۔ کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کا مجدہ جاں فضا آج کے دن سنایا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک یہودی سامنے آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین ایک آیت تمہارے دین میں ہے، تمہاری کتاب میں ہے، اگر وہ ہمارے اوپر، ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو کہا کون سی آیت؟ تو یہ آیت پڑھی اس نے۔ تو آپ نے فرمایا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، میرے آقا کہاں تشریف فرما تھے؟ ہائے ہائے، عرفات کا میدان تھا، جبل رحمت کے دامن میں حضور تھے، اور 9 ذی الحج شریف کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ تو تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن ہماری 3 عیدیں ہیں، جمعہ کا دن بھی عید ہے، عرفہ کا دن بھی عید ہے، اور نزول آیت کا دن بھی عید ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مکرم ناظرین، کیا خوبصورتی سے آغاز کیا ہے گفتگو کا مفتی محمد طاہر تبسم قادری نے۔ یہاں ہمیں بڑھنا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو یوم عرفہ کی نسبت سے موسوم ہے، میں اپنے ناظرین کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ ساتھ ساتھ گفتگو بھی ملاحظہ کیجئے، عرفات کے تاریخی اور رفت معاب میدان سے جو روح پرور مناظر وہاں سے آپ تک پہنچ رہے ہیں، آپ ان کو بھی اپنی ہستی میں جگہ دیجئے، اور اس دعا کے ساتھ وقفے کی جانب بڑھتے ہیں کہ آج یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، کل اللہ اپنے دامن رحمت میں وہاں اکٹھا کرے اور وہاں بھی ہم مل کر یہی ذکر خیر پکاریں۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARY پر داتا کی نگری لاہور سے یوم عرفہ کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ حج کے رکن اعظم کی ادائی کا دن ہے، آج بڑا مبارک دن ہے، پر نور دن ہے۔
اس دن کی برکتیں، فضیلتیں، اہمیتیں ہم جان رہے ہیں آج کی اس مبارک نشست میں. ہمیں بڑھنا ہے علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب کی جانب. قاری صاحب قبلہ، جس طرح میں نے آغاز کیا مفتی صاحب سے آج کے دن کی برکت اور فضیلت سے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی برکت اور فضیلت کا باب کچھ مزید کھولا جائے. اس پر ارشاد کیجیے. ماشاءاللہ حضور قبلہ مفتی صاحب نے بڑی مسلم گفتگو فرمائی ہے، اسی سے ہی رہنمائی حاصل کرتا ہوں. مفتی صاحب کا اعزاز ہے، ہمیشہ بہت پائیدار بنیاد ہمیں فراہم کرتے ان ہیں. سے سیکھتے ہیں الحمدللہ. اور قبلہ مفتی صاحب سے پہلے قبلہ روفی صاحب نے جو پڑھا، یقین کریں میں دیکھ رہا تھا اکثر ساتھیوں کی آنکھیں اشک بار تھیں اور ایسی کفیت تھی اور دل خوش بھی ہو رہا تھا اور غمزدہ بھی تھا کہ وہ رونقیں ختم ہو گئی ہیں. لیکن وہ جو صدائیں بابا جان بیان کر رہے تھے، یقین کریں اللہ کرے سرکار کرم فرمائے وہ رونقیں پھر بحال ہو جائیں. قاری صاحب اس پہ یہ بات بھی دیکھیں، جس طرح آپ نے کیفیات کا ذکر کیا، جی تو اگر یہاں بیٹھے آج کی ٹرانسمیشن میں ہزاروں میل دور بیٹھے، اگر سرکار کے غلاموں کی اس دن کی نسبت سے یہ حالت ہے تو وہاں میدان عرفات میں پہنچ کر اس شاد کا دل کیسے تڑپتا ہوگا. یہ بہرحال ابھی بیان اللہ اکبر. اللہ بسم اللہ. صفدر بھائی قبلہ دیکھیں، آج کے دن کے حوالے سے حضور قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے اس دن کی عزت و توقیر اور جو تکریم دی ہے قسم کے ساتھ یاد فرمایا ہے. پھر آپ دیکھیں یہ دن اتنا معتبر ہے کہ رب کائنات عرفہ کے دن خود ملائکہ میں فخر فرماتا ہے. رب کائنات فخر فرماتا ہے ملائکہ کے اندر کہ رب کائنات نے جب ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا مالک ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری حمد بیان کرنے والے ہیں. تو جناب رب کائنات نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن آج کا جو دن ہے رب کائنات ملائکہ پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھیں یہ گرد بال اولود جو ہیں، یہ گرد سے اٹے ہوئے جو ان کے بال ہیں، دیکھیں میری بارگاہ میں کس طرح ذکر الہی میں مشغول ہیں، تلبیحات ان کے لبوں پہ ہیں، ذکر الہی ان کے لبوں پر ہیں. رب کائنات ملائکہ کے جی سامنے واہ اپنے بندوں پر فخر اپنے بندوں پہ فخر فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں رب کائنات کیوں فخر کرتا ہے کہ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہیں. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ معلومات، ان مقرر دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو. اور صفدر بھائی قبلہ بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من شغلہ القرآن و ذکری ام مسئلتی، فرمایا جو قرآن میں اور میرے ذکر میں اتنا مشغول ہوا کہ جناب ام مسئلتی وہ دعا بھی نہ مانگ سکا. فرمایا اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، فرمایا ان ذکر کرنے والوں کو میں دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں. ماشاءاللہ. آج کے دن ذکر الہی ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو بعد میں تلبیحات پڑھی اس دن، بعد میں ذکر الہی کیا. سرکار نے ان کو بھی منع نہیں کہا کیا، سرکار نے ان کو بھی منع. بھائی زندہ باد، زندہ باد. قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ خوبصورتی سے آغاز ہوا ہے. آنکھیں جو ہیں وہ اس دن کی یادوں کی ہمیں آثار ابھی سے بتانا شروع ہو گئے ہیں. اور قاری صاحب کا یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا کہ، اور جس طرح مفتی صاحب نے اس میں گرہ بھی لگائی خوبصورت، کہ اللہ آج فرشتوں کے سامنے بندوں پر نازاں ہے، یعنی نوریوں کے سامنے خاکیوں پر فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیا منظر ہے، اللہ اکبر کبیرہ. آغاز ہو چکا، اب میں چاہتا ہوں کہ مرحلہ ہم آگے بڑھ جائیں. خانہ کعبہ کے جو مبارک غلاف کی آج تبدیلی کا عمل جو ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے. یہ بھی ایک تاریخی ایک روایت ہے جو صدیوں سے جاری ہے. اس بارے میں کیا ارشاد کیجیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا روح پرور منظر ہے، روح پرور کیفیات ہیں، اور ہر مسلمان کا دل جہاں جہاں جس ملک میں بھی ہے وہ دکھی ہے اور ایک کرب کی کیفیت سے گزر رہا ہے. جیسے ہی روفی صاحب نے کلام پڑھا تو سب کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہونا شروع ہو لبیک اللہ کے ذکر کے اور ساتھ. جو ہمیں دیکھ رہا تھا یقیناً وہ بھی اسی کیفیت سے گزر رہا ہوگا. آپ کا جو سوال ہے اس حوالے سے بڑی اس کی تاریخ ہے اور اس کی برکات ہیں اور سنت ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے. اگر ظاہری جواب دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے اس کی غلاف پوشی کی جاتی ہے، غلاف چڑھایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے گھر اور باقی گھروں میں تفریق کی جا سکے. درست. جس طرح ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھانے کا حکم دیا تھا کہ باقی کتابوں سے اس کو ممیز کیا جا سکے. بالکل درست. جس طرح ایک مسلمان عورت کا وقار ہے حجاب باقی عورتوں سے ممیز کرنے کے لیے، درست. تو یہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے.
دوسری وجہ عظمت کے حوالے سے ہے، عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے، اور حضرت عدنان نے اس کے اوپر جو ہے وہ غلاف چڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل صحیح سے، طب یمن نے اس کے اوپر جو ہے وہ غلاف چڑھایا، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ روایت اس وقت سے چلی آ رہی ہے، تو یقیناً اللہ کا گھر ہے، وہاں کیفیات ہوتی ہیں، تو اس کی جو تعظیم ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی تعظیم اس کے مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ درست۔ تو اللہ کے گھر کی تعظیم کرنا مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عام مسجد کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت تمیم داری کہیں سفر کے اوپر گئے تھے، واپس آئے تو ایک چراغ لے کر آئے، فانوس، انہوں نے مسجد میں لگا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دیکھی، خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے لا کر رکھا ہے، لگایا ہے؟ تو بتایا گیا تمیم داری نے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں تمیم داری کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہاں ایک بزرگ صحابی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے حضور ہماری بیٹیاں بھی تو آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ، یعنی اللہ کا گھر، مسجد نبوی شریف یا کوئی بھی گھر ہے، اس کی جو تعظیم کرتا ہے یا اس کی عظمت کے لیے کوئی سٹیپ لیتا ہے، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو پھر ہے ہی اللہ کا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وقت کے 2 انبیاء نے بنایا، اور تیسرے نبی نے آ کر اسے قیامت تک آباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے اس کا اہتمام اور اس کی عظمت کے لیے اگر یہ کیا جاتا ہے تو یہ پوری کی پوری تاریخ ہے، اور جو پھر غلاف کعبہ جس طرح ہم سنبھال کے رکھتے ہیں تبرک کے طور پر، جس طرح سارے ممالک کو اس میں مسلمان ممالک کو شامل کیا جاتا ہے، جس طریقے سے نفاست کے ساتھ کام ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور یہ ضرور جاری رہے گا اور ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے پوری کی پوری تاریخ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی۔ مفتی صاحب قبلہ، آج 2021 کا حج ہے اور 1442 ہجری ہے۔ ایک بات کا احساس جس کا ابتداء ذکر بھی ہو چکا کہ جو حجاج کی قلت تعداد ہے وہ بہت ایک احساس محرومی بھی پیدا کرتی ہے عشاق کے دلوں میں۔ کہاں 35 لاکھ کا مجمع، اور آج بالکل منتخب سے چند ہزار کی تعداد میں، گو کہ 60-62 ہزار کی ٹوٹل تعداد ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت سارے امراض کا بھی سلسلہ ہے، وبا کا بھی سلسلہ ہے، احتیاط کا بھی سلسلہ ہے، لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف، عشاق کے دل پر جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ باتیں نہیں سوچی جاتی، پھر بڑی محرومی کا اور قلت تعداد کا احساس۔ کہاں لاکھوں لوگ پروانہ وار حج بیت اللہ کا طواف کرتے نظر آتے ہیں، مینا کی رونقیں بڑھاتے نظر آتے ہیں، عرفات جو ہے وہ اتنا رفت مآب دکھائی دیتا ہے جب ہر طرف اللہ کے بندوں کے سر ہی سر نظر آتے ہیں، اور تعداد جو ہے وہ کفار کے اور دیگر لوگوں کے دلوں پر غلبہ کرتی ہے۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے، اس کو ہم بڑے درد دل کے ساتھ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ صحیح، آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا۔ ابھی جب ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے، جی روفی صاحب نے پڑھا اور وہ منظر سکرین پہ نظر آیا کعبہ شریف کا، تو آپ خدا کی قسم وہ یہاں مفتی صاحب لگا قبلہ، ابھی بھی جب آپ کی گفتگو چل رہی ہے تو ونڈو میں ساتھ ساتھ جو ہیں وہ روح پرور مناظر ساتھ ساتھ جی، تو وہ کعبہ شریف کے اندر چند لوگ جو نظر آئے ہیں نا، تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو سینہ ہے اور دل جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ اور میں نے قاری صاحب کو فوراً یہی کہا کہ یہ دیکھیں کہ جب ہم پہلے ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے تھے 3 سال پہلے، جی ہاں صحیح، اور اس وقت جب یہ کیفیت ہوتی تھی اور یہ مناظر دکھائے جاتے تھے تو کعبہ شریف کے گرد پروانے، مستانے، دیوانے، ان کا ایک ہجوم ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے صفا مروہ، اور پھر جب یوم الترویہ کو 8 ذی الحج شریف کو قافلے مینا کی طرف روانہ ہوتے تھے، اور وہاں خیمہ بستی، اور مینا سے پھر جو ہے وہ عرفات، اور عرفات سے مزدلفہ، اور پھر مینا، تو وہ پھر لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں ہیں، اور ایک رنگ اور ایک لباس اور ایک ہی ترانہ، تو یہ جو ہیبت تھی نا، اس کو آپ اسلام کی جو شوکت تھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی حقیقت اور حکمتیں تو میرا رب جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ الٹیمیٹ جو ٹارگٹ ہے اسلام دشمنوں کا، وہ یہی جو اسلام کی شوکت ہے، اسلام کی ہیبت ہے، اسلام کا وقار ہے، یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں اسلامی اجتماعات جو ہیں، دینی اجتماعات، ان کا فلسفہ یہ ہے، کہ ایک 5 وقت کی نماز ہے، پھر جمعہ کی نماز ہے، پھر عیدین کی نماز ہے، اور پھر حج کا اجتماع آخر میں۔
سب سے بڑا حج کا اجتماع ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کی اجتماعیت جو ہے وہ کفر کے دل میں روب ڈالے، اللہ اکبر، آپ کی اجتماعیت اسلام کی شوکت کا سبب بنے، سبحان اللہ، آپ کا اجتماع مسلمانوں کے وقار کا باعث بنے۔ اور پھر حرمین طیبین میں یہ جو اجتماع حج کے موقع پر ہوتا تھا یہ محض عبادت کے لیے نہیں تھا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں روفی صاحب تو اس وقت چونکہ یہ مرکز تھا اسلام کا، تو اس وقت یہاں پوری امت کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی تھی، ایک گائیڈ لائن دی جاتی تھی یہاں سے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی تھی خلافت راشدہ کے دور میں۔ کیا بات، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مختلف اسلامی ممالک سے آنے والے وفود سے ڈسکشن ان ڈیٹیل کیا کرتے تھے میدان عرفات کے اندر حج کے موقع پر، اور یہاں سے پھر ہدایات جاری ہوتی تھی اگلے پورے سال کے لیے کہ کدھر کدھر قافلے روانہ ہونے ہیں، کون کون سے علاقے فتح کرنے ہیں، کہاں کہاں تبلیغ کا کیسے کام کرنا ہے، دین اسلام کو پھیلانا کس طرح ہے۔ آج میں درد دل کے ساتھ آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ دیکھیں یورو کپ کا فائنل ہوا ہے، سٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، اور اسی طرح آپ ابھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے لوگ کھڑے ہیں، دیگر جگہ دیکھ لیں ہر جگہ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج اگر ویراں ہے، وہاں سعودی عرب کے اندر فلم فیسٹیول ہوا، پورا ویک جاری رہا، سینما گھروں میں کے اندر رش جو ہے اتنا تھا، لیکن اللہ کا گھر اور رسول اللہ کا در جو ہے وہ ویراں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ امت کے سوچنے کی بات ہے، یہ ہمارے ارباب پست و کشاد کے سوچنے کی بات ہے، اس پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ ہم اس کو کبھی وبا کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی سازش کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، خود احتسابی کی بھی بات کریں، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے جو ہماری حاضری نہیں ہو رہی؟ بات ہے، یہی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے احادیث اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو مکہ اور مدینہ وہ شہر ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی وبا دجال ہے، اور ان شہروں میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دجال اکبر، مکہ کی طرف راستہ رخ کرے گا، آگے فرشتے کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ۔ مدینہ کی طرف رخ کرے گا، آگے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہ بات ٹھیک ہے، ہماری اپنے اعمال، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کی اجتماعی طور پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ دوبارہ رون کے بحال ہو۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرم فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، یہ رون کے بحال ہو جائیں، اور اشاعت گاہے گاہے اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور درود و سلام کے نذرانے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ ہمیں بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب، پھر آتے ہیں تو انشاءاللہ روفی صاحب کے کلام سے ماحول کو اتربیز کرتے ہیں۔ فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، اللہ کرو، اللہ کرو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ روفی صاحب سلامت رہیے جناب، ڈھیروں سلامتی ہوں آپ پر۔ اور جیسے جیسے آپ کا کلام آنر ہو رہا تھا روفی صاحب، تو اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ شریف کے مناظر تھے، اور بڑے قریب سے ایک طرف اللہ کرم کا نغمہ گونج رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اسی بیت مکرم کی زیارت سے پوری دنیا کے ناظرین پوری ٹی وی دیکھنے والے شرف یاب ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج یہاں بیٹھ کر پکار رہے ہیں، کل غلاف کعبہ پکڑ کر پکارے کہ اللہ کرم، اللہ کرم۔ بڑھتے ہیں گفتگو کی جانب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب۔
وقوف عرفات آج کے دن کا رکن اعظم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا یہ رکن ہے حج کا. تو اس کی میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ ناظرین کو ذرا بتایا جائے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک ڈیوریشن ہے کہ کتنے وقت سے کتنے وقت تک عرفات میں قیام کرنا ہے، پھر آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس پہ آپ ذرا ارشاد کیجیے گا. جی بہت شکریہ روفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ رنگ بھر دیتے ہیں اور ہمیں شامل کیا اس کیفیت میں، اس ماحول میں. اللہ اکبر. وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عرفہ کے قیام کو قرار دیا ہے. جی درست. اور اس کی اہمیت ہے، اور اس میں اگر ایک لمحہ بھی اسے نصیب ہو گیا مقررہ وقت کے اندر تو اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا. اللہ. اور اگر وہ مقررہ وقت میں نہ آیا تو باوجود ہے کہ اس نے سارے مبارک اعمال کیے ہیں، اسے اس کا حج نہیں ہوگا، نامکمل. یعنی یہاں شامل ہونا شرط ٹھہرے گی حج کی قبولیت. شرط لازم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. بالکل صحیح. دوسرا اس میں ایک اور پہلو بھی مد نظر رہے. اگر ایک بندہ آیا اور وہاں پر پہنچا تو ظاہر ہے جب چلتا ہے بندہ میدان عرفات میں آتا ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں وقوف عرفات کرنے جا رہا ہوں. جی درست. تو اس نیت کے بعد اگر خدا نخواستہ وہ بے ہوش ہو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، یا جس حالت میں بھی رہا، اس کا وقوف جو ہے ہو جائے گا. یعنی نیت کے صالح ہونے پر اسے اس کا اجر دے دیا جائے گا. اس کا اجر دیا کیا جائے گا. بات ہے اللہ کے کرم. اور اللہ. آداب میں سے یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہنچے بندہ، جی درست. اور نہا دھو لے، صاف ہو لے، وضو کر لے. اس کے بعد طلوع آفتاب تک، جب غروب آفتاب کے بعد ایک ساتھ بھی اگر رات کی شامل ہو جائے اس وقت تک اس کا یعنی وقت ہے. اس لیے آذان ادھر ہو رہی ہوتی ہے اور بندے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. یعنی اذان مغرب کے فوراً بعد تک، کچھ لمحوں بعد تک، ایک لمحہ شام کا. جو وہاں جا کے ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، ہاسپٹل سے ان کو عرفہ میں لے کے آتے ہیں، لے کر آتے ہیں تاکہ حج ہو جائے ان کا، تاکہ ان کا یہ رکن پورا ہو. اللہ. اچھا پھر اس کے علاوہ دیکھیں آپ، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو سمجھنی چاہیے. آج جب بھی سوال ہوتا ہے تو ہماری نسل یہ پوچھتی ہے یہ کیوں ہے. ہم حج کریں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، یہ سارے اعمال، روزہ رکھیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. درست. دین ہے ہی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام. وہ ہمیں کہے گا روزہ رکھنا ہے تو ہم روزہ رکھیں گے، وہ کہے گا کہ اس دن عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے. جی بالکل صحیح. تو اس لیے فوکس اللہ کے حکم پر ہے، وہ جیسے کہے گا ہم ویسے کریں گے. بالکل صحیح. اب یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے مفتی صاحب نے شروع میں جس طرف اشارہ کیا کہ ایک روزہ بندہ رکھ لے، سال بھر کے روزوں کا اسے ثواب ملتا ہے. اللہ. تو علماء فرماتے ہیں باقی اگر سال روزے چھوٹ بھی جائیں، رمضان کے بعد اگر توفیق نہیں ملتی تو یہ روزہ مس نہیں کرنا چاہیے تاکہ پورے سال کا ثواب جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا یعنی جائے. 9 ذی الحج کا روزہ. 9 ذی الحج کا ہمارا روزہ وہ کل بنے گا. ہاں ہمارا. پاکستان اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے مطلع کے اعتبار سے، جو کہ حدیث پاک ہے کہ عید کرنی ہے تو یا روزہ رکھنا ہے وہ چاند دیکھ کر کرو. تو ہمارا مطلع پاکستان کا سیپریٹ ہے حجاز مقدس کے مطلع سے. تو ہماری 9 ذی الحج جو ہے وہ کل ہوگی اور ہمارا روزہ بھی کل ہوگا، اور ثواب ایسا اسی طرح لیلۃ القدر، اسی طرح باقی فضیلتیں بھی وہ مطلع کے اعتبار سے ہوتی ہیں، تاکہ یہ غلط فہمی نہ رہے. عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں. جی بالکل، وہ یوم عرفہ کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جس طرح ناظرین ڈاکٹر صاحب جیسے جیسے ابھی وقوف عرفات کے بارے میں آگاہ فرما رہے تھے تو آپ ونڈوز میں ساتھ ساتھ دیکھیے کہ حاجی پیدل بھی جا رہے ہیں، بسوں پر بھی جا رہے ہیں، اور وہ کشاں اسی وقوف کے لیے. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھ پائیں ٹیلی ویژن کی ایئر وائی کی اس ونڈو پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گفتگو بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ حاجیوں کا عرفات کی طرف سفر بھی جاری ہے، اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلانے، سوال کرنے کے لیے وہ حاضر ہو رہے ہیں. بڑھنا ہے ہمیں علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب کی جانب. قاری صاحب، ایک طرف ہم وقوف عرفات کی بات کر رہے ہیں اور ان خاص عادتوں کی بات کر رہے ہیں یا اس روش کی بات کر رہے ہیں جو وہاں حاجی جاری رکھے ہوئے ہیں، تو وہ تو حاجیوں کا ایک سلسلہ ہوا جنہیں وہاں بلایا گیا ہے. جی. ہم جو ابھی بلائے جانے والے خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہیں، جو غیر حاجی ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے بھی آج کے اس دن میں کچھ نیک اعمال، کچھ اچھی عادات اللہ نے اور اس کے رسول نے مقرر کی ہوں گی. حج والے وہاں اپنا حصہ سمیٹ رہے ہیں، جو حج نہیں کر پائے وہاں نہیں ہیں، وہ اس یوم کے حوالے سے کیا کریں، کیا کیا اچھائیاں وہ اپنائیں تو اللہ اور اس کے رسول کی وہ اطاعت اور خوشنودی کا سبب بنے. جی محترم صفدر بھائی،
الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ تو وہ ہیں کہ اربوں انسانوں میں جن کو رب نے چوز کیا ہے اور وہ اس وقت عرفات کے میدان میں بیٹھے. بالکل صحیح ہے. لاکھوں پابندیوں کے باوجود اللہ نے انہیں طلب اچھا کر یہ لیا. کتنی خوش نصیبی ہے کہ کہیں 35 لاکھ ہوتے تھے, کبھی 30 ہوتے تھے, اس دفعہ اگر 60-62 ہزار بھی ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان کا کرہ کیسا نکلا ہے کہ 35-40 لاکھ کی بجائے یہ 40-50 ہزار لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کا کرہ اللہ اور اس کے حبیب نے نکالا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب صدا دی تھی تو ان لوگوں نے لبیک کہا تھا. کیا بات ہے, انہیں پہنچنا ہی پہنچنا تھا. اور یقیناً ان لوگوں کی دعائیں, ان کی عبادت کا جو نور ہے وہ پوری دنیا میں داخل ہوگا, اس کی برکات نازل ہوں گی. درست ہے. اب جو یوم عرفہ کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو تو وہ مخصوص عبادات کے اندر مصروف عمل ہیں, لیکن جو وہاں پہ نہیں ہیں, ہم جیسے لوگ جس طرح آپ نے فرمایا, تو بات یہ ہے جس طرح حضور قبلہ مفتی صاحب نے 2 مقامات کا ذکر کیا تھا, اور مزے کی بات یہ ہے سورہ بروج کی بھی آپ نے آیت نمبر 3 پڑھی تھی اور سورہ فجر کی بھی آیت نمبر 3 پڑھی تھی. کیا بات ہے. یعنی اس کے اندر بھی دونوں کے اندر آیات نمبر 3 ہے. یعنی اس کے اندر جب وطر کا ذکر ہوا, ادھر وہ شاہد و مشہود کا ذکر ہوا. سورہ فجر کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا والفجر ولیال عشر, اللہ یعنی رب کائنات نے ان ایام کی قسم یاد فرمائی, ان راتوں کی. فرمایا یہ جو متبرک راتیں ہیں صرف عرفہ والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے, فرمایا تمام عالمین کے لیے ہیں. اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ 1 سال کا روزہ, یہ یوم ترویہ تک تو 1 سال کے روزے کا اجر ہے, یوم عرفہ کا جب روزہ ہے تو 2 سال کا ثواب ہے. 2 سال کا ثواب ہے, 2 سال کا, یعنی 1 سال آئندہ آنے والے کا کفارہ ہے اور 1 سال گزرے ہوئے کا کفارہ ہے, اجر و ثواب, گناہوں کا کفارہ ہے, گناہ کبیرہ نہیں صغیرہ کی. یہ حدیث شریف جو جس کا ابھی قاری صاحب حوالہ دے رہے ہیں یہ صحیح مسلم میں اور سنن ابن ماجہ میں اور سنن ابی داؤد کے اندر اور جامع ترمذی حدیث کی صحاح میں سے 4 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یعنی سرکار نے فرمایا اس دن کا روزہ پہلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ. اور یہ قبلہ مفتی صاحب ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں اور حوالے ان کو یاد ہوتے ہیں الحمدللہ, بلکہ اسناد یاد ہوتی ہیں. اساتذہ کا یہی جو ہے کمال ہے استاد, یہ ان کا کرم ہوتا ہے. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایام کتنے اہم ہیں, یہ راتیں کتنی معتبر ہیں کہ رب کائنات نے یہ جو راتیں ہیں, کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ یہ ہر رات, روفی صاحب, ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. اچھا مزے کی بات کیا ہے, لطف کی بات یہ ہے صدر بھائی قبلہ, لطف کی بات یہ ہے کہ بندہ لیلۃ القدر کو رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرتا ہے, یا 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 شب ہے, وہاں تلاش کرتا ہے اور پھر بھی کامل یقین نہیں ہے کہ کون سی ہے, وہ اللہ جانے ہے, اس کا علم رب کے پاس ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیں ان ایام کے اندر, فرمایا کہ ان ایام میں ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. تو ان راتوں کو ضائع نہ کریں, ان کے اعمال, ان کے اندر بندہ اعمال کرتا ہے تو 1 سال کا ثواب ہے. تو یقیناً جب بھی ان ایام کے اندر وہ نیکی کرے گا تو دیگر مہینوں کے اندر, دیگر دنوں میں جو نیکی کرتا ہے ان سے زیادہ اجر ان دنوں کے اندر. زندہ باد, سلامت رہیے قاری صاحب. بڑی قیمتی معلومات اور بخششوں اور بشارتوں کی نوید دیتی معلومات آپ نے ہماری ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کی ہیں. 1 سال کا, جس طرح ایک حدیث کا حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ موجودہ سال کے سارے سال کے روزوں کا ثواب ایک حدیث کی روح سے وہ ملا, جس طرح قاری صاحب نے اور مفتی صاحب نے فرمایا 4 صحاح کی کتابوں کا حوالہ دے کر کہ اس میں وہ حدیث مذکور ہے کہ پچھلے سال بھی اور آئندہ سال کا بھی ملا. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے ایک دن کے روزہ رکھنے کا. اللہ کرے کہ کل ہم پاکستان کے رہنے والوں کو اور جہاں جہاں کل یوم عرفہ کی سعادت حاصل ہوگی, ہمیں یہ توفیق اور سعادت اللہ نصیب فرما دے. ایک مختصر سا وقفہ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جو یوم عرفہ کی ٹرانسمیشن ہے. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. یوم عرفہ کی خصوصی ٹرانسمیشن حج بیت اللہ کا رکن اعظم آج ادا کیا جا رہا ہے. اس مبارک ٹرانسمیشن میں ان پور نور ساعتوں میں عرض وطن کے ایک اور عالمی شہرت یافتہ اسکالر, دین متین کی تبلیغ کے حوالے سے ان کا بڑا خاص انداز اور اسلوب ہے. آپ سب کے بہت ہر دل عزیز جناب علامہ محمد شہزاد مجددی تشریف فرما ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجددی صاحب قبلہ, آپ کے آنے سے پہلے کافی ساری باتیں مفتی صاحب قبلہ نے, قاری صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کی, روفی صاحب نے بڑے روح پرور کلاموں سے ہمیں مزین کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں گفتگو کا سلسلہ اب آپ کی بات سے آگے بڑھائیں. میدان عرفات کا تاریخی پس منظر میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد ہو آپ کی جانب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
عرفات جو ہے نا جی، یہ دیکھیں عرفہ اس کا مادہ ہے، پہچان اور شناخت۔ جی درست۔ یہ میدان وہ ہے جہاں بندے پر اپنی حقیقت کھلتی ہے اللہ اکبر۔ جب وہ یہاں، اسی لیے اس کو یوم عرفہ کہا گیا، یہ شناخت اور پہچان کا دن ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی اس میں سارا زور معرفت پر ہے، پہچان پر ہے، شناخت پر ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، ان کی ملاقات بھی ایک روایت کے مطابق اس میدان عرفات میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بچھڑنے کے بعد جب ان کے اندر جدائی اور فراق کی کیفیت آئی تو اس میدان میں انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے سے ملاقات کی، پھر اکٹھے ہوئے اور پھر نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ تعلق باللہ کا ایک بہت بڑا حوالہ میدان عرفات ہے، اور یہ دونوں سمجھ لیجئے کہ جو نقطہ ہائے ارتکاز ہیں بندے کی اپنی ذات بھی اور اس کے خالق کی ذات بھی، یہ دونوں یہاں گویا جمع ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ بندہ اپنی تمام تر ظاہری کیفیات جو دنیاوی ہیں اس سے نکل کے وہاں پہنچا ہوتا ہے، اور خالق کائنات کی جلوہ گری بھی جیسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ جیسے رب کریم عرفہ میں اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتا ہے ویسے اللہ، کبھی کہیں نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اور جتنا شیطان اور ابلیس اس دن روتا ہے اور ماتم کرتا ہے اور مرثیے پڑھتا ہے، اللہ اتنا کسی اور دن نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ وہ یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج وہ بھی بخشے جا رہے ہیں جن کے جہنمی ہونے کا مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کسی صورت نہیں بخشے جا سکتے۔ اللہ، تو یہ مزدلفہ اور عرفہ کا جو درمیانی وقت ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایسی دعائیں اپنے رب سے مانگی ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا مولا آج سب کو بخش دے، سب کو بخش دے بلا تمیز و امتیاز، آج سب کو بخش دے۔ سب کو بخش۔ تو رب کریم نے فرمایا محبوب سب کو بخشا سوائے ان کے جن میں ذرا سا بھی رتی بھر بھی کوئی گناہ کا شائبہ یا شرک کا اندیشہ ہے، سوائے ان کے سب کو بخشا۔ اللہ، پھر جب عرفہ کی شام آئی تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر مانگا، پھر دعا کی، تو رب کریم نے فرمایا مول حبیب آج انہیں بھی بخش دیا ہے جنہیں کل نہیں بخشا گیا تھا، ہائے ہائے، جن کا استثناء آ گیا تھا، ہائے ہائے۔ آج انہیں بھی بخش۔ اب جو بھی آ گیا ہے عرفات میں اور جیسا بھی آ گیا ہے اور جس طرح بھی آ گیا، یعنی ایک لمحہ وقوف عرفات بھی اگر اس نے کر لیا ہے تو اللہ کی اس رحمت کا بادل اس پہ بھی برس گیا۔ اللہم صلی علی تو محمد۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے تو اس وقت بیان کیا، صحابہ کو بتایا کہ آج شیطان اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے، آج شیطان رو رہا ہے، آج پیٹ رہا ہے، اور ان بندوں کی کیفیات جب بارگاہ الہی میں پیش ہو رہی ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے، اور رب کریم فرشتوں کو گواہ بنا بنا کے اللہ اکبر۔ کہ ملائکہ گواہ ہو جاؤ ہائے میں نے ان کو بھی بخش دیا، ماشاء ان اللہ، کو بھی ماشاء بخش اللہ۔ دیا، ان کو ہائے بھی۔ ہائے ہائے۔ تو میدان عرفات ایک ایسی تاریخی جگہ ہے جو آپ سمجھیے کہ انسانیت کا نقطہ آغاز بھی ہے اور نقطہ انتہا بھی۔ بارک اللہ۔ میدان محشر کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ حشر کا مجمع بھی اسی میدان عرفات میں ہوگا، اور ان میدانوں کو اور ان جگہوں کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے آج بھی اس دنیا میں بھی فزیکلی بھی۔ فرمایا اگر حاجی تھوڑے ہوں تو یہ سمٹ جاتے ہیں، حاجی زیادہ ہوں تو یہ پھیل جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، آہا، تو ماشاء اللہ اس لیے ماشاء اس میں اللہ۔ قدرتی ایکسٹینشن کا سسٹم اللہ نے رکھا۔ کیا بات ہے، میدان حشر کا مجمع جو ہے وہ بھی اسی میدان بھائی عرفات۔ زندہ باد حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ میں روفی صاحب سے عرض کروں کہ وہ کلام شامل کریں، ہماری کیفیات کو فزودار فرمائیں۔ جی روفی صاحب بسم اللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا میری زندگی کے اندھیرے مٹا دے اطاعت کا اپنی ہنر تو سکھا دے میری زندگی سے اندھیرے مٹا دے اطاعت کا ہنر تو سکھائے مجھے بندگی کا سلیقہ نیا آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا لبوں سے نکلتی ہوئی سب دعائیں سنو آنسوؤں کی سبھی التجائیں لبوں سے نکلتی ہوئی سب دعائیں سنو آنسوؤں کی سبھی التجائیں تیرا شکر مولا کہ تو نے بلایا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں لیے دل میں گہرا ندامت کا سایہ
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, अल्लाह करीम आप पर ढेरों सलामती अल्लाह अकबर। गुफ्तगू का सिलसिला आज की खुसूसी ट्रांसमिशन के हवाले से आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब की खिदमत में हम हाज़िरी पेश करते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला, आज के दिन जिस तरह मैदान अराफात में खुश नसीब हाजिर हैं, इनके कुछ खुसूसी ज़िक्र अज़कार भी हैं, या आज दिल चाहे जो मुकर्ररा दुआओं के अलावा भी कुछ ऐसे मामूलात, तज़कार, इबादतें, विरद, तस्बीहात, मैं चाहता हूँ इसके हवाले से एक मुफस्सल बात आप इरशाद कीजिए। आज के दिन का सबसे बड़ा जिक्र वही है जो अभी रूफी साहब ने शुरू किया था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहु अकबर। हाय, और पहले डॉक्टर साहब ने इस पर गुफ्तगू हो चुकी कि चूंकि वहाँ के लिए जो हाजी हैं, जो खुशबख्त वहाँ हाजिर हैं मैदान अराफात में इस वक्त पहुँच रहे हैं या पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी इबादत वही है जो हज का रुकने आज़म है। यानी उस वक्त के अंदर एक लम्हे के लिए मैदान में ठहर गया, ये सबसे बड़ा जिक्र है, सबसे बड़ी इबादत है और गुनाहों का कफारा है। यानी उनका वहाँ पहुँचना ही सबसे पहुंचना ही सबसे बड़े। बाकी ये वहाँ ये जब ये लब्बैक इन्होंने अरबी में कहा और फिर उसका तर्जुमा जो किया कि हाजिर, मैं हाजिर खुदा है, जब बंदा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, उसकी बारगाह में पेश कर देता है और ये इतराफ कर लेता है, इकबाल जुर्म कर लेता है कि मैं आ गया हूँ और गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ और मेरा आखिरी उम्मीद की किरण है और आखिरी सहारा वो तेरी बारगाह और तेरा दर है, तो बस यही अदा मेरे रब को पसंद है। बस यही वो बात है जब वो कहता है कि अब बंदा आ गया है, फिर फरमाता है फरिश्तों को कि फरिश्तों बताओ, देखो तो सही इनकी कैफियत, इनकी इल्तिजाएं, इनका गिड़गिड़ाना, इनका इस वक्त लिबास, और फिर जिस तरह पहले बात हुई कि वहां जो आंसू बहाते हैं और रोते हैं, अल्लाह, वो जो आज के दिन की आप कहते हैं ना वहां का वजीफा, वो सबसे बड़ा वजीफा आज के दिन का वो टपकने वाला आंसू है। और वहां दुआएं मांगी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते थे तो उस वक्त कैफियत का आलम ये था, मेरे आका बाजुओं को इतना फैलाते थे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सफेद नूरानी बगलें नजर आती थी। इस अंदाज में रब की बारगाह में अपने आप को पेश करते थे। तो यही कैफियत, ये आरजू, ये तमन्ना लेकर, ये आंसू लेकर, ये खुद सुपुर्दगी लेकर, ये नदामत लेकर, ये इतराफ और इकबाल लेकर जब मैदान अराफात में बंदा हाजिर हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये क्या मांग रहे हैं, या अल्लाह ये बख्शिश मांग रहे हैं, तो फरमाया फिर गवाह हो जाओ, मैंने इन्हें बख्श दिया है, मैंने इन्हें बख्श दिया। और सिर्फ ये तो वहां के लिए, और जो पहले बात हो रही थी, इस दिन की बरकत, रहमतें, राफतें इतनी आम है, उनको ना किसी मैदान में महदूद किया जा सकता है, ना किसी वक्त में महदूद किया जा सकता है। जरा सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात याद आ गई, उस पर क्लोज कर देता हूँ। फरमाया अगर आज के दिन में कायनात के किसी कोने में भी कोई बंदा हो, खुले मैदान में आ जाए और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए और सिर्फ 2 रकत नफल पढ़ ले, तो उसके गुनाह समुंदर के पानी के कतरात से भी अगर ज्यादा हो, मेरा रब उन्हें भी माफ फरमा दे आज के दिन की बरकत। नाज़रीन, मुफ्ती साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी और इसके साथ साथ विंडो में हज के मनाजिर आप मुसलसल तवातुर के साथ देख रहे हैं कि कैसे आज फर्जंदाने तौहीद अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर अपनी अपनी बंदगी का, अबूदियत का नजराना पेश कर रहे हैं। गुफ्तगू को सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब क़िबला, आज का इज्तिमा बेशक तादाद में महदूद है, कुछ मामलात की वजह से या कुछ एहतियाती तदाबीर की वजह से, बहरहाल वो एक अलग गुफ्तगू का मौजू है। हमारा मौजू आज क्योंकि अल्लाह के इस पाक घर के हवाले से गुफ्तगू करके इतर कशीद करना है, तो हम अपने मौजू को फोकस करते हैं। आज का इज्तिमा जो वक़ार की निशानी है उम्मत मुसलमा के लिए, आलम इस्लाम के लिए, ये दीगर लोगों के लिए एक दबदबे का सामान है। इज्तिमाइयत और आलमगीरियत इस पूरे इज्तिमा में नज़र आती है। ये मौज़ूआत या ये निकात हम कुछ ना कुछ डिस्कस कर चुके। मैं चाहता हूँ कि आज का ये जो अजीम शान और रिफ़त महाब इज्तिमा है, इसके कुछ अखलाकी और रूहानी पहलुओं का भी जिक्र किया जाए, ताकि हमें पता चला जाए कि ये जो आज का इज्तिमा है, इसके कुछ जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं उन तक भी हमारी रसाई होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे सूफिया के और रूहानियत के मानने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, जब भी कोई काम किया जाता है उसको
فوکس کرنا چاہیے کہ اس کے انسانی عقل پر، انسانی ذہن پر، اس کے دل پر، اس کی روح پر، اس کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو کچھ چیزیں تو ظاہر ہوتی ہیں جن کی طرف توجہ جاتی ہے، سفر ہے، گرد و غبار ہے اور بے نیازی ہے اور مختلف چیزیں سامنے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، انہیں بھی کھولنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ہے جس سے انسانی روح احتزاز محسوس کرتی ہے کہ چھوٹی نیکی پر بڑے انعام کیا کا بات ہے، وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی چھوٹی ہے، انعام بڑا ہے، یعنی محنت کم، مزدوری زیادہ، محنت اجرت زیادہ، مزدوری زیادہ، ہائے ہائے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ حج جو ہے، جو روحانی اس کا پہلو ہے، پورے کے پورے حج کا سفر یہ اللہ کے ذکر کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا سفر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ دو چیزوں کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ اور کچھ تو خوش نصیب وہ ہیں جو طواف بھی کرتے ہیں تو درود و سلام پڑھتے ہیں کہ یہاں آئے تو حضور کے صدقے سے ہے نا، لذت حضور کی مطلب نعمت انہی سے، اور ادھر جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یہ اپنا اپنا رنگ ہے۔ اچھا، اسی طرح تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بندہ جب تلبیہ کہتا ہے، جس طرح روفی صاحب خود بھی کہہ رہے تھے، ہمیں بھی شریک کیا ہوا تھا، تو یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ شجر، حجر، درخت، ساری چیزیں اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی لذت اتنی ہے۔ اور پھر لبیک کا جو مفہوم ہے، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، تو یہ میں حاضر ہوں کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، بے ساختگی ہے، اپنا ارادہ اس میں شامل ہے، محبت شامل ہے۔ جب تکلف آ جائے یا جبرن کسی کو لایا جائے، وہ اس کے لیے لبیک کا لفظ نہیں بولا جاتا، یہ خود سپردگی کے ساتھ بولا خود جاتا ہے۔ سپردگی، جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ تو سرنڈر کرنے کا نام ہے نا، بندہ جب اعتراف جرم کر لیتا ہے تو۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پہلو اس کا کہ دعا جو ہے اس میں وہ مناسک حج کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے اور مشعر ہے، اور دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مانگی ہے، پھر بتایا ہے کہ فلاں جگہ پر میری فلاں دعا قبول ہوئی، فلاں جگہ پر جو رہ گئی تھی فلاں قبول ہوئی، جس طرح علامہ صاحب نے اشارہ کیا۔ تو اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ کیا کہنا؟ اور جو روحانی پہلوؤں کے ساتھ جو ہے اخلاقی، وہ صرف میں لفظ بتا دیتا ہوں، ضبط نفس ہے، جود و سخا ہے، اور صفت بے نیازی ہے، دوسروں کے جذبات و احساسات کا لحاظ کرنا ہے، اور احترام انسانیت ہے۔ ایک بندہ آیا رسی سے پکڑا ہوا تھا اپنے کسی عزیز کو کہ گم نہ ہو جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کاٹی اور فرمایا ہاتھ سے پکڑ کے جاؤ، یہ احترام آدمیت۔ کیا بات ہے، یہ سارے پہلو جو ہیں یہاں اللہ پر اکبر، موجود۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب۔ حج کی روحانی اور اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں آپ نے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے سماعت کی۔ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مختصر سا وقفہ اس روحانی سفر کے ساتھ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد پھر سے آپ کا رابطہ جوڑتے ہیں۔ آپ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کے ساتھ ساتھ مختلف ونڈوز میں جو آپ کو حج کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں ان سے اپنا رابطہ جوڑ کے رکھیے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك